अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर शाहिद मसूद साहब की कुछ निजी मसरूफियात थी जिसकी वजह से वो आज मेज़बानी नहीं कर रहे शो की। रन डाउन थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर दूं जो आज हमने बात करनी है। दैट इज़ के 24 तारीख को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज करना है या फिर जश्न मनाना है। ये खुद ही तहरीक इंसाफ कह चुकी है कि मुज़ाकरात के लिए जो उनके मुतालबात हैं वो अगर मान लिए जाएँ तो उससे पहले हम फिर कर देंगे, कॉल ऑफ कर देंगे 24 को जो इस्लामाबाद की तरफ मार्च करना है, एहतजाज करना है, बल्कि वहाँ पर धरना जो देना है, वगरना फिर दूसरी सूरत के अंदर इस्लामाबाद आएंगे। अच्छा, अली अमीन गंडापुर साहब की 2 मुलाकातें हुई इमरान खान साहब से जेल में और बड़ी तफसीली मुलाकातें हुई। वो गेट नंबर 5 से एंटर हुए, पूरा प्रोटोकॉल के साथ वहाँ पे गए, दरवाजे खुल गए, किसी ने रोका भी नहीं उनको, इजाज़त भी मिल गई मुलाकात की और 1.5 घंटे पे मुहित मुलाकातें जो हुई, बल्कि शायद कुछ लोग तो इससे भी ज़्यादा रिपोर्ट कर रहे हैं कि इससे ज़्यादा वक्त तक मुलाकात हुई। वो क्या उसमें बातचीत जारी थी? वो फिर वहाँ से जब अली अमीन गंडापुर साहब निकले और पेशावर पहुँचे तो वहाँ पर उन्होंने सहाफ़ियों से बातचीत की और उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब का ये कहना है कि कोई डील नहीं हो रही और मुज़ाकरात अगर होंगे तो हमारे मुतालबात पर ही होंगे। वही उनके मुतालबात हैं कि 26वीं आईनी तरमीम को रोल बैक किया जाए, रिवोक किया जाए, उसके अलावा हमारे जो कैदी नाहक जेलों में कैद हैं उनको रिहा किया जाए और आइन और जमहूरियत मुल्क में उसका एक मरतबा फिर बोलबाला होना चाहिए। अब सवाल यहाँ पर यह है कि अली अमीन गंडापुर साहब फरमा रहे हैं कि इमरान खान साहब को मैंने आगाह किया जो हुकूमत से मेरे राबते हुए हैं। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि हुकूमत से तो हमने राबता करना नहीं है, तो किसको हुकूमत कह रहे हैं इमरान खान साहब? तोशाखाना 2 में उनकी ज़मानत हो गई आज, अभी थोड़ी देर पहले मुख्तसर फैसला उसका जारी हुआ है, लेकिन हुकूमत का ये कहना है कि 8 मुकदमात हैं 9 मई से रिलेटेड जिनमें इमरान खान साहब की ज़मानत नहीं हुई। वहाँ पर कितने चांसेस हैं ज़मानत होने के? सियासी मामलात हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ शुएब शाहीन साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। जहांगीर जदून साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लीगल एक्सपर्ट हैं, एक सीनियर वकील हैं। जहांगीर जदून साहब से पूछेंगे कि 9 मई के मुकदमात कितने तगड़े चल सकते हैं और ये साबित करना 9 मई का जुर्म उनमें इमरान खान साहब पे या ज़मानत मिलना कितना आसान या मुश्किल काम है। शुएब शाहीन साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा, सर चल तो रहा है कुछ ना कुछ, बातचीत तो चल रही है, ये मुज़ाकरात जो अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं कि जो हुकूमत से हुए उस पर मैंने चेयरमैन PTI को एतमाद में लिया है, हुकूमत से तो नहीं हुए, फिर कहीं और मुज़ाकरात हुए होंगे सर? जी देखिए, मुझे तो ज़ाहिर है मैं पार्ट ऑफ द नेगोशिएशन कमेटी नहीं हूँ, मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं जानता। जो कुछ आप बता रहे हैं या मीडिया के जरिए इन्फॉर्मेशन है वही मैं बता रहा हूँ कि मेरी कंसर्न बंदों से बात नहीं हुई। लेकिन जो बात आपने कही है कि देखें, बुशरा बीबी की ज़मानत के बाद इस केस में कोई जान बाकी नहीं थी। ये तोशाखाना 2 इसमें भी आज मैं मौजूद था। जिस अंदाज से इस केस को बनाया गया उसके अगर आप फैक्ट्स देखेंगे तो सिवाय हंसी मजाक के और उसमें था ही कुछ नहीं जिसमें ज़मानत। और वैसे भी जो बुशरा बीबी वाला केस है उसकी जजमेंट अगर आप पढ़ेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा कि वो केस ही ख़त्म हो गया। हाँ, अलबत्ता इसमें ज़मानत चूँकि पहले उनकी हुई थी और उसके बाद हमें अप्लाई करना पड़ा, 2 हफ्ते 3 हफ्ते लग गए हैं जिसमें अब ज़मानत हुई है। अब 9 मई के हवाले से तो अब ज़ाहिर है अगर 100 मुकदमा है, अगर आपने 50 मुकदमों में या 100 मुकदमों में या 90 मुकदमों में डाल दिया, उनमें ज़मानतें हो चुकी हैं, तो बाकी 5-7 केसेस और डाल दिए, तमाम केसेस में ज़मानत हो चुकी है। इस वक्त तक जिसमें वो जेल में थे उनमें ज़मानतें हो चुकी हैं। अब अगर किसी और केसेस में 8 केसेस सुन रहे हैं वो जो तारण के जरिए, जी उनमें अभी 9 मई के मुकदमात में ज़मानत नहीं हुई। तो 9 मई के तो 4 केसेस के फैसले आ चुके हैं, अगर आपको पता हो, यकीनन पता होगा। जी। पेशावर ATC कोर्ट का फैसला आया है जिसमें तमाम मुल्ज़मान को एक होटल दे दी गई। सरगोदा ATC का फैसला आया, तमाम मुल्ज़मान जो मियाँ वाली और सरगोदा के थे उनको एक होटल हो गई। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया जिसमें ज़मानत के हवाले से इमरान खान का, जिसमें 3 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान, जिसमें जो फिज़िकल रिमांड पे दे दिया गया था, उन्होंने जुडिशल रिमांड फिज़िकल रिमांड को ख़त्म किया और जो रीजनिंग दी और जो फैसला दिया उसको अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें इमरान खान का कोई रोल नहीं है। सिमिलरली अभी रिसेंटली आज से 4 दिन पहले फैसला आया ATC लाहौर का, जो मुकदमात थे जिनमें गिरफ्तारी डाली गई थी, उनमें जो ज़मानत का फैसला आया है और उसमें जनाब 2 सिर्फ पुलिस के मुल्ज़मान हैं। वो जमान पार्क में खड़े होकर सुन रहे थे कि वहाँ इमरान खान साजिश तैयार कर रहा था और ये उनके सिर्फ टोटल 2 गवाह हैं। तो बात यह है कि इस तरह के अगर भोंडे केस बनाए जाएंगे तो उनकी कोई हकीकत नहीं है। बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि अब कोई केस बाकी नहीं रहा जो नाकाबिल ज़मानत हो या जिसमें उनको जेल में बंद रखा जा सके। इस वक्त तक तो सिचुएशन ये है। बहरहाल कुछ भी हो, एक बात तय है, पॉलिटिकल मैटर है ना,
پولیٹیکل میٹر ہے. اب جو آپ کے مذاکرات، اگر جیسے خان صاحب نے کہا ہے کہ صرف ان سے مذاکرات ہوں گے جن کے پاس طاقت ہے، اور علی امین گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں کہ حکومت سے جو بات چیت ہوئی ہے اس پر اعتماد میں لیا، تو میرا خیال ہے شاید ادھر کا اشارہ کر رہے ہیں، لیکن حکومت کا وہ کہہ رہے ہیں. مدعا صرف اتنا ہے کہ جو مطالبات آپ کے ہیں عمران خان صاحب کے، وہ تو وہ مان لیے جائیں. بڑی ایسی بات لگتی ہے کہ کیوں کوئی مان لے گا، یہ سارا سسٹم جو اس طرح سے چلا تھا اور وہ ختم ہو جائیں گے بالکل ٹوٹل، تو اس میں کچھ گیو اینڈ ٹیک ہوگا ہی تو معاملہ آگے چلے گا نا. دیکھیں سر، بات یہ ہے کہ اس ملک میں اگر آپ کو جمہوریت چاہیے تو پھر جمہوریت کو بحال کرنا پڑے گا، اور اگر اس ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی چاہیے تو پھر چند لوگوں کے ہاتھوں میں جو قانون کو کھلونا بنایا ہوا ہے اس سے نکلنا پڑے گا. اگر اس ملک میں نظام انصاف کی درستگی چاہیے تو پھر میرا خیال ہے کہ ہمیں ان مطالبات میں کون سا غیر آئینی اور غیر قانونی مطالبہ ہے. بے گناہ قیدیوں کو جس طرح بند رکھا گیا ہے، عمران خان کی مثال سب سے پہلے ہے، باقی لوگوں کی مثالیں ہیں. آپ ایک مقدمے میں ضمانت ہوتی ہے، آپ سینکڑوں مقدمے اور ڈال دیتے ہیں. کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے. ایسا کبھی بھی ماضی قریب یا 76 سال میں ہم نے نہیں دیکھا. اسی طرح آپ دیکھ لیں، لاکھ ووٹوں کی لیڈ سے جیتے ہوئے لوگ ہم باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو کٹ پتلی ہیں جن کو مسلط کیا گیا ساری دنیا کی آنکھوں کو دھول جھونک کے سب کے سامنے، بلکہ ڈٹائی کے ساتھ، وہ سب آپ کے سامنے ہے. جمہوریت کو دفن کیا، اور جو قانون کا جو مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ کس کے سامنے نہیں ہے. ہمارا کوئی مطالبہ غیر آئینی غیر قانونی نہیں ہے. ان کٹ پتلیوں کو دیکھیں، جبر، ظلم، بربریت کے ساتھ آپ چند دن، چند مہینے، چند سال تو گزار سکتے ہیں. پرماننٹ بیسس پہ نہ کوئی ملک چلتے ہیں نہ کوئی معاشرت چلتے ہیں. یہ ممکن نہیں ہوتا کہ آپ ظلم کے نظام کے ساتھ، بدماشی کے ساتھ. بالکل ٹھیک بات ہے، الٹیمیٹلی اسٹیبلٹی پاکستان کو چاہیے. آپ چل نہیں سکتے. آپ اپنے چہرے کو جتنے گندے بھی ہو جائیں، آپ کو بالآخر صفائی کرنی پڑتی ہے. اور صفائی تبھی ہوگی جب جمہوریت بحال ہوگی، آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی، اس ملک میں نظام انصاف درست ہوگا، اور جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے، ہمارا کوئی غیر آئینی غیر قانونی مطالبہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. جو جہانگیر جدون صاحب، خان صاحب نے یہ فرما دیجیے. جی چلیں ٹھیک. جی بس میری بات. اچھا جہانگیر جدون صاحب، تحریک انصاف جو اسلام آباد کی طرف مارچ کر رہی ہے، اس میں جو مطالبات ہیں تحریک انصاف کے وہ بالکل ہیں، لیکن ایٹ دا ویری سیم ٹائم لیڈرشپ یہ بالکل برملا اس چیز کا اظہار کرتی ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ہم یہ سب کچھ کریں گے. اب سوال یہ ہے کہ توشہ خانہ 2 میں، توشہ خانہ جو پہلے کیس تھا اس میں تو نیب پروسیکیوٹر خود کہہ چکے کہ جس طرح سے یہ کیس چلایا گیا سمجھ سے باہر ہے، اور پھر اس کے بعد ابھی تفصیلی فیصلہ آئے گا تو اس میں وجوہات آئیں گی کہ یہ توشہ خانہ کا جو دوسرا کیس ہے اس میں جو ضمانت ملی ہے وہ کیا ہے، اس میں وجوہات کیا بیان کی گئی ہیں. لیکن جو وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ 9 مئی کے 8 کیسز ہیں ابھی بھی جن میں عمران خان صاحب کی ضمانت نہیں ہے. تو جو ابھی شعیب شاہین صاحب بات کر رہے تھے کہ 2 ہائی کورٹس اور پھر اس کے علاوہ ATCs سے جو 9 مئی کے کیسز میں ان کی ضمانت ہوئی، تو ان کو بیس بنا کے باقی کیسز کے اندر بھی عدالتیں کر سکتی ہیں. اور اس بات پر ذرا خاص طور پر روشنی ڈالیے گا کہ یہ ان کے ایما پر ہوا، یہ کہنا ہے پروسیکیوشن کا کہ عمران خان صاحب نے اس کی باقاعدہ پلاننگ کی تھی 9 مئی کی. اور پھر جو ذکر کر رہے تھے شعیب شاہین صاحب کہ گواہ یہ ہیں کہ 2 پولیس والوں نے جا کر زمان پارک میں سنا کہ وہاں پر پلاننگ ہو رہی تھی اور چالان میں ان کا ذکر ہے. تو یہ کتنے ایسے ہیوی ایویڈنسز ہیں کہ جن کی بیسس کے اوپر بڑا آسان ہو جائے گا عمران خان صاحب کو 9 مئی کے کیسز میں کنوکٹ کرنا، یا پھر بالکل ہی ہلکے سے ایویڈنسز ہیں اور کچھ نہیں ہوگا؟ کیا رائے ہے آپ کی اس پہ؟ بہت شکریہ. دیکھیں، آپ کی پاکستان کی اگر آپ ہسٹری میں دیکھیں تو پولیٹیکل لوگوں پہ جو بھی، اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے. یہ PTI والے بے شک کہتے رہیں جی کہ نواز شریف پہ بڑے کیس تھے یا اس پہ نہیں تھے، تو ان کے پیچھے جو ہے سب سے بڑی جو چیز ہوتی ہے وہ پولیٹیکل کنسیڈریشن ہوتی ہے. آپ کسی بھی لیڈر پہ کیس اٹھا دیں، میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر عمران خان کے خلاف کوئی جینین بھی 1-2 کیس تھے تو وہ بھی انہوں نے جو ملٹیپل کیس بنائے پولیٹیکل ریزننگ کی وجہ سے وہ شیڈو کے نیچے آ گئے ہیں. تو یہ 2 سال کے بعد یہ پروسیکیوٹر آگے کہہ دیں گے، بلکہ 2 سال تو لمبی بات ہے. آج اگر جس طرح یہ مذاکرات کر رہے ہیں، ان کے جہاں پہ یہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، جو یہ بھی سمجھتے ہیں کہ پاور ادھر ہی ہے، تو ان کے ساتھ ایک معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں. یہ پروسیکیوٹر آگے بیان دے دیں گے جی تو یہ تو کیس غلط بنا ہے. جس طرح آج وہ جج صاحب نے پوچھا جی کہ جو ایویلیٹر تھے کسٹم کے لوگ یا جو FPR کے لوگ تھے ان کے خلاف کیا ایکشن لیا آپ نے؟ وہ کہتے ہیں جی انہوں نے کوئی مس کنڈکٹ تو نہیں کیا ہے، ان کے خلاف تو ہم نے کوئی ایکشن نہیں لیا. آج ایک جو سو کالڈ کوئی ترجمان ہے ان کا، وہ یہ کہہ رہا ہے جی عمران خان ضمانتوں سے باہر نہیں آتے، جب وہ باہر آئیں گے ان کے معاملات سیٹل ہوں گے تو وہ تب باہر آئیں گے.
پھر جو بندہ یہ کہتا ہے کہ ان کی طاقت نہیں ہے، پھر اس کو یہ نہ کہنا چاہیے کہ میں آئین کے لیے لڑتا ہوں، میں قانون کے لیے لڑتا ہوں، میں سول سپرمیسی کے لیے. یہ چیزیں ختم ہیں. جب تک وہ تمام پولیٹیکل پارٹی ایک ٹیبل پہ ایک ڈائلاگ پہ وہ کہ کچھ نہیں کریں گی نا، اس وقت تک کوئی پارٹی یہ نہیں کہہ سکتی. ان کا دیکھیں نا آپ بالکل اگر ہم بائسڈ اوپینین دیں گے کہ ان کا سٹانس بڑا سپر جو ہے وہ سپر سول میں. اچھا ایک چھوٹا سا کامنٹ کر دیں جہانگیر جدون صاحب، ایک چھوٹا سا کامنٹ کر دیں، اور وہ یہ ہے کہ جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے آج کیس کی سماعت کے دوران یہ ان کے ریمارکس تھے. انہوں نے کہا کہ کوئی کہتا ہے کہ 120ویں نمبر پہ ہماری عدلیہ ہے، کوئی کہتا ہے کہ 150ویں نمبر پہ ہے. پتہ نہیں کہاں سے یہ نمبر نکال کے لے کے آ جاتے ہیں. ایسی کہاں پہ ہے کوئی بات؟ کیا معاملہ ہے سر یہ نمبر؟ نہیں وہ دیکھیں جمال مندوخیل صاحب، مجھے نہیں پتہ، لیکن ہر چیز کا ایک انٹرنیشنلی نیشنلی انالیسس ہوتا ہے کہ آپ کے جو عدلیہ ہے تو ان کو تو چھوڑے، ہم خود کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں رہی پاکستان کے اندر. آپ سامنے دیکھیں نا، اب ایک سپریم کورٹ کے اندر ایک علیحدہ کورٹ بن گئی ہے، تو آج انہوں نے بیان بھی دے دیا کہ فل کورٹ ہم اسی بینچ کو سمجھیں گے. اب یہ حالات جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہونے. جب دیکھیں پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو انہوں نے بھی اپنی مرضی، اور میں آپ کو یہ شعیب حسین صاحب نے کہا جی 26ویں ترمیم ریورس کر لیں، یہ میری اپنی اوپینین ہے. میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آج بھی اگر پی ٹی آئی کی حکومت آ جائے جوں کی توں کہ وہ 26 ترمیم کو کبھی ختم نہیں کریں گے، کیونکہ وہ ان کو سوٹ کرتی ہے. ویسے جو چیز اپیرنٹلی تو سوٹ کرتی ہے وہ اس پہ بیان دے چکے ہیں. نہیں وہ تو کہہ چکے ہیں، اس پہ پالیسی سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم آئے تو اس کو ریورس تو کریں گے. خیر یہ تو ٹائم ول ٹیل اونلی کہ وہ کب آتا ہے کیا معاملہ. باتوں کہتے ہیں ہم یہ کریں گے، لیکن پھر وہ کہتے ہیں جی انہوں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ میں قاضی فائز کے خلاف ریفرنس نہیں فائل کروں گا. پھر انہوں نے ریفرنس فائل کر دیا. وہ تو جو چلانے والے لوگ ہیں ان کے مطابق چلتے ہیں نا. اپنی اب کون سا لیڈر پاکستان کے اندر اپنی مرضی کے مطابق چلتا ہے؟ مجھے ایک بتا دینا کہ فلاں لیڈر جو ہے اگر وہ کرسی پہ بھی ہے، وہ حکومت بھی کر رہا ہے، تو وہ اپنی مرضی سے سارے کام کر رہا ہے، وہ اپنے انڈیپینڈنٹ مائنڈ کو اپلائی کر رہا ہے. دیکھیں نا یہ اس طرح پاکستان کی جو تاریخ آپ کے سامنے ہے، جو ابھی حال میں چل رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. دو بڑی جماعتیں جن میں سے ایک تو خیر فارم 45 کے مطابق تو بہت چھوٹی ہو چکی ہے. ایک ان میں سے دو بڑی جماعتیں جن میں سے ایک فارم 45 کے مطابق کافی چھوٹی ہو چکی ہے ابھی ایز وی سپیک. ان کا بھی ایک، اور عمران خان صاحب بھی یہی کہا کرتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول ہے اور اس کو ماننا ہے. اور پھر ساتھ ہائیبرڈ سسٹم تھا. شہباز شریف صاحب دھڑلے سے کہتے ہیں کہ بالکل ہے ہائیبرڈ اور ساتھ مل کے چلنا ہے اس سب معاملے کو. وہ جو جہانگیر جدون صاحب فرما رہے تھے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، واپس آئیں گے تو کچھ یہ بھی بات کریں گے کہ حکومت کے پاس دینے کو کیا ہے. اور یہاں پہ چلیں حکومت ان کی بات کر لیتے ہیں کہ ایک مشترکہ اگر مشورہ کریں حکومت اور مقتدرہ تو اس میں سے کیا نکل سکتا ہے، کیونکہ کوئی نہیں چاہے گا کہ پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد کی طرف مارچ کرے، وہاں پر آ کر احتجاج کرے، انٹرنیشنل ہیڈ لائنز بنے، اور خدا نہ کرے کہ حالات کہیں وہاں پہ قابو سے باہر ہوں جس طرح کی پولیس سٹیٹمنٹس دے رہی ہے اور جس طرح کی تحریک انصاف کی طرف سے آ رہی ہیں. سو ویل ٹاک اباؤٹ دیٹ آفٹر اے شارٹ بریک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ حکومت بھی نہیں چاہے گی کہ اسلام آباد کی طرف اتنا ایک بڑا مارچ پاکستان تحریک انصاف، ایک پورا صوبہ وہاں سے، اور پھر پنجاب کے اندر بھی جس طرح کی رسپانسبلٹیز پارٹی کارکنان کو تحریک انصاف نے دی ہوئی ہیں. جگہ جگہ پہ سکفلز، کم از کم لفظ ہے کہ کہیں مٹبھیڑ تو ہوگی پولیس کے ساتھ، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ، اور پھر خاص طور پہ جب فرام کے پی انٹرنگ پنجاب اور پھر اسلام آباد کی طرف، تو وہاں پہ بھی حالات جو بنیں گے اور اس پہ انٹرنیشنل ہیڈ لائنز بنیں گی، پاکستان کا امیج اچھا نہیں جائے گا، اور پھر ساتھ ظاہر ہے کہ تحریک انصاف کے جو مطالبات ہیں آٹومیٹکلی ان نیوز سٹوریز کا حصہ بھی بن جائیں گے. تو کچھ چیزیں جہانگیر جدون صاحب حکومت دینے کو تیار ہو سکتی ہے. حکومت سے مطلب ہے کہ اس وقت جو رولنگ سیٹ اپ ہے اوور آل. لیکن ایک کلیدی سوال میرے ذہن کے اندر یہ آتا ہے کہ ایک تحریک تحفظ آئین پاکستان بنی تھی، پھر اس کے علاوہ مولانا کے ساتھ بھی آپ آئینی ترمیم کے حوالے سے اکٹھے چلے بہت ساری چیزوں کے اوپر. یہ جو آپ کا احتجاج کی کال ہے، اس میں کوئی پارٹی آپ کے ساتھ نہیں ہے؟ کوئی دوسری پارٹی آپ کے پلڑے میں وزن ڈالنے کو تیار نہیں ہے، یا ان سے بات ہی نہیں کی ہے آپ لوگوں نے؟ جی میرے سے سوال کیا ہے باجوہ صاحب؟ نہیں میں سوری شعیب شاہین صاحب سے پوچھنا چاہ رہا تھا. جی دیکھیں باجوہ صاحب، بات یہ ہے کہ اس وقت ہمارا یہ پی ٹی آئی کی احتجاجی کال ہے. اس سے پہلے کئی پروگرام ہم نے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے ساتھ مل کے کیے ہیں، سنجانی کا جلسہ ہو یا کوئی اور جلسے ہوں. اور جہاں تک مولانا فضل الرحمان صاحب کا تعلق ہے، ان کے ساتھ ہمارا ورکنگ ریلیشن شپ ضرور ہے، لیکن ابھی تک وہ ہمارے اتحاد کا حصہ نہیں بنے. اس لیے ان کے ساتھ تو ظاہر ہے وہ ہماری تحریک یا اس احتجاج میں تو انہوں نے شریک نہیں ہونا تھا. اور جہاں تک باقی اپوزیشن پارٹیز ہیں سب کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں، اور اس میں انشاءاللہ علامہ ناصر صاحب چونکہ ہماری طرف سے ہی سینیٹر بنے ہیں، انہوں نے اپنی پارٹی کا بھی اناؤنس کر دیا ہے، وہ شامل ہوں گے. اور اسی طرح سنی اتحاد کونسل کے ہمارے جو دوست ہیں چیئرمین حامد رضا صاحب،
وہ بھی ہمارے ساتھ وہ آپ ہی کے لوگ ہیں نا سر. اچھا ویسے شعیب صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب کی آپ نے جو بات کی کہ ظاہر ہے چلے انہوں نے آپ کے ساتھ نہیں تھا ہونا کیونکہ ابھی تک اتحاد آپ کا ایک باقاعدہ نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2019 میں انہوں نے ایک دھرنا دیا تھا اسلام آباد میں آ کے، اور اپنی پوری قوت کے ساتھ لاؤ لشکر کے ساتھ وہ یہاں پر آئے تھے اور پھر اسلام آباد بیٹھے رہے تھے وہ، اور پھر اس کے بعد کچھ بات چیت ہوئی تھی جس کے بعد وہ وہاں سے اٹھے تھے. اینڈ دیٹ از کنسیڈرڈ کہ وہ نواز شریف صاحب کے فیور میں تھا اس وقت. ہی واز آؤٹ آف فیور آف اسٹیبلشمنٹ نواز شریف صاحب. تو مولانا صاحب نے تب تو یہ کیا تھا نا اس طرح کا معاملہ. دیکھیے مولانا فضل الرحمان صاحب نے ضرور کیا تھا، وہ نواز شریف صاحب کے حق میں اور ان کے لیے کیا تھا، اور وہ ایک دفعہ نہیں انہوں نے 2 دفعہ دھرنے دیے تھے، آپ کو یاد ہوگا. جی دوسرا. اور لیکن ہمارا کنڈکٹ دیکھیں اس وقت بھی ہم نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا. ہم نے ان کے لیے ٹیمپریری واش رومز بھی بنائے تھے، ان کو کھانا بھی دیا تھا، ان کے لیے کوئی پرچے مقدمے کچھ بھی نہیں کیا تھا. اسی طرح اگر آپ دیکھیں بلاول بھٹو زرداری نکلے تھے سندھ سے اور یہاں ریڈ زون تک پہنچے تھے، اور پنجاب میں اس وقت بھی ہماری حکومت تھی فیڈرل میں بھی، ہم نے ان کو ایک جگہ پہ بھی رکاوٹیں کی اور ان کو فیسیلیٹیٹ کیا. اسی طرح مریم نواز اور پی ڈی ایم کی جماعتیں آئی بالکل ہوا وہ جب مہنگائی لیکن میرا تو شیخ صاحب سوال یہ تھا نا کہ آپ کسی کو اتحادی بنانے میں ناکام رہی ہے جماعت. میں صرف یہ عرض کر رہا تھا اپنے علاوہ نہ مینگل صاحب ہیں نہ اور میں نام لے سکتا ہوں. دیکھیں مینگل صاحب کے ساتھ ہماری بہرحال بات چیت ہے، لیکن مینگل صاحب کا آپ کو پتہ ہی ہے نا ان کے جس طرح 2 سینیٹر اٹھائے گئے اور ان کو جس طرح پرچے میں شامل کر دیا گیا. لیکن یہ جو احتجاج ہے یا جو دھرنا ہے یا یہ اس یزیدیت اور فسطائیت کا سامنا کرنا ہے، یہ کوئی نارمل ڈیموکریٹک گورنمنٹ تو ہے نہیں کہ احتجاج ہو رہا ہے جو کہ فنڈامنٹل رائٹ ہے اور اس کو وہ آرام سے کرنے دیں گے جس طرح ہم لوگوں نے کیا تھا. یہ تو یزیدیت اور فسطائیت کی بدترین مثالیں قائم کر رہے ہیں. اور اگر آج کے یزید کو دیکھنا ہو تو آپ ان کو دیکھ لیں. اور جو کہا جاتا ہے کہ جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا سب سے بڑا جہاد ہے، تو اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ ہم تو جہاد کے لیے نکل پڑے ہیں، ہم تو حق کی آواز بلند کر رہے ہیں. ہم نے لوگوں کے حقوق کے تحفظ کی قسم اٹھائی ہے، ان کے تحفظ کے لیے ہم نکلے ہیں. اس لیے ہم پوری عوام کو، اس میں انکلوڈنگ ایوری ون، پوری عوام، طلبہ، کسان، مزدور، سب کو کہہ رہے ہیں کہ 25 کروڑ عوام کے دینے کے قابل. وہ کیا سیاسی طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاد کرنے نکلے ہیں اور باقی سب بات ٹھیک ہے وہ سارا کچھ، لیکن ایک طرف جب پرامن احتجاج کہا جاتا ہے جو کونوٹیشن ہے نا کہ کفن باندھنا اور نکلنا، مر جاؤں جنازہ پڑھا دینا، اس کی کونوٹیشن اور پھر جیسے جہاد کا بھی کہہ رہے ہیں اس کی کونوٹیشن بڑی خطرناک سی آتی ہے. میں خیر ایک نہیں ماجد صاحب دیکھیں لوگ ہمارے یہاں ایک بات صرف کہتے ہیں، لوگ سمجھتے نہیں ہیں جہاد جدوجہد سے نکلا ہے. کلمہ حق بلند کرنا ظالم اور جابر حکمرانوں کے سامنے یہ سب سے بڑا جہاد ہے. میں اس سر وہ دیکھیں نا وہ کفن قبریں جنازے میں اس سینس میں بھی کہہ رہا تھا نا، میں جہاد بالسیف نہیں ہوتا، صرف تلوار کے ساتھ جہاد نہیں ہوتا. درست فرما حق کے لیے آواز اٹھانا، جدوجہد کرنا، یہ سب سے بڑا جہاد ہے. بالکل آپ لوگوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے آپ وہ تو نفسانی جہاد بھی ہے سب سے پہلے، تو وہیں سے وہ سب سے پہلا جوہد تو اپنی ذات کے ساتھ شروع ہوتا ہے. وہ ٹھیک ہے ہم ایبسٹریکٹ فارم میں بات کر سکتے ہیں. ٹھیک وہ جہاد اکبر ہے اپنے نفس کے خلاف آپ کا کھڑا ہونا. جہانگیر جدون صاحب یہ ہے کہ ہم اس کو پڑھے لکھے سینس میں بول رہے ہیں اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اس ملک کو درست سمت میں لے کے جانا پڑے گا. میں صرف جہاد کی بات نہیں نہ کر رہا، میں تو اس سے پہلے وہ جو پہلے سٹیٹمنٹس تھی نا، کفن باندھنا یا پھر قبر کھود دینا یا جنازہ پڑھ لینا، اس کا بھی حال بتاتا ہوں، رہیں گے یا تم نہیں یا ہم نہیں، وہ اس میں اچھا میں ذرا سن لیں. ہمارے لوگوں پہ سیدھی گولیاں ماری گئیں، ربڑ کی گولیاں ماری گئیں، ہمارے لوگ زخمی ہوئے پچھلی دفعہ، کس طریقے سے شیلنگ ہوئی، کس طریقے سے خندقیں کھودی گئیں، کس طریقے سے 25 مئی کو بھی سر بڑا پرانی بات ہے، 2 سال ہو گئے میرا خیال ہے اس بات کو. وہ دیکھا نا 25 مئی ابھی 4-5 کی بات کر رہا ہوں، 4-5 اکتوبر کی بات کر رہا ہوں. جی میں بالکل میں آئی گیٹ یور پوائنٹ، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اس حوالے سے. میں چلیں خیر آگے بڑھانی ہے گفتگو. جہانگیر جدون صاحب یہ فرمائیے گا کہ جیسے میں پہلے بریک سے پہلے اور پھر بات بھی وہیں سے شروع کی تھی، پھر ہم ڈائیگریس کر کے تھوڑا سا کہ حکومت بھی نہیں چاہے گی کہ اب وہ کہیں گے یار کچھ نہ کچھ دیں اور یہ کم از کم مؤخر کرائیں، ایک بیڈ نیوز بیڈ پریس ملے گا ہمیں انٹرنیشنلی، خاص طور پہ اگر یہ ایک گھمسان کا رن اسلام آباد کے گرد و نواح میں پڑ جاتا ہے یا شہر کے اندر پڑ جاتا ہے، وہ کیا صورتحال اس میں بنتی ہے. تو ایک جو تحریک انصاف کی طرف سے مطالبہ بھی آیا، فیصل چودھری صاحب جو عمران خان صاحب کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، انہوں نے کہ عمران خان صاحب کو سب سے پہلے ان کو منتقل کیا جائے بنی گالا اور اس کو سب جیل قرار دے دیا جائے یا پھر ان کی وہاں پر نظر بندی ہو جائے. اس پہ لیگلی سپیکنگ
کہ مطلب یہ کیا اچانک ایسے ہی ہو جاتا ہے؟ اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ سیاسی طور پہ زرداری صاحب ہو جائیں یا پھر پیپلز پارٹی کے تو کافی سارے رہنما، وہ ان کو جیل منتقل کیا جاتا تھا اور اس کو سب جیل کر دیا جاتا تھا ڈکلیئر. تو یہاں پہ یہ نظر بندی والا جو معاملہ ایک آ رہا ہے، ایک بات چل رہی ہے کہ بنی گالہ میں نظر بندی ہو جائے، یہ لیگلی اتنا ہی آسان کام ہے جدون صاحب؟ نہیں بالکل یہ آسان کام ہے. یہ دیکھو یہ تو ایک 10 منٹ کا کام ہے. ایگزیکٹو آرڈر سے ہونا ہے. جی چیف کمشنر جو ہے آئی سی ٹی کے، وہ بنی گالہ کو سب جیل ڈکلیئر کر سکتے ہیں اور ان کو وہاں پہ شفٹ کر سکتے ہیں اگر جو کرنے والے ہیں وہ چاہیں. گورنمنٹ تو نہیں کر سکتی، گورنمنٹ کے پاس پاور نہیں ہے. میں نا جہانگیر جدون صاحب، سوری ٹو انٹرپٹ یو ہیئر، حافظ حمداللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جے یو ایف اے کے سینئر لیڈر. تھینک یو ویری مچ حافظ حمداللہ صاحب آپ کے وقت کا. سر، مولانا فضل الرحمان صاحب، آپ کی جماعت حکومت سے تو آپ لوگ بالکل اسٹریٹ نظر آتا ہے کہ خوش نہیں ہے. دوسری طرف تحریک انصاف جو احتجاج کر رہی ہے اس میں ساتھ بھی نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ وقت مناسب نہیں ہے جو 24 نومبر کی کال دی ہے احتجاج کی. تو کیا مناسب وقت ہوتا ہے اس میں؟ اور تحریک انصاف کہتی ہے کہ ہم نے تو رابطہ کیا جے یو ایف اے سے لیکن ساتھ نہیں دیا آپ نے ان کا احتجاج میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، بنیادی طور پر تو بات یہ ہے کہ ہم پابند بھی نہیں ہے اس بات کی کہ ہم پی ٹی آئی کی احتجاج میں شرکت کریں. بالکل. اور نہ پی ٹی آئی پابند ہے اس بات کی کہ وہ جے یو اے کی احتجاج میں شرکت کرے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس لیے ایک دوسرے کی پابند نہیں ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ یہ کمٹمنٹ نہیں کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے احتجاج میں شریک ہوں گے. تیسری بات یہ ہے کہ ہمارا آپس میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر جو بھی ایشو آئے گا اس آپس میں بیٹھ کے ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے جو سپورٹ کرنے کے ایشوز ہوں گے. تو اس حد تک تو جے یو اے اور پی ٹی آئی کے درمیان رابطے بھی ہے اور گفت و شنید بھی ہے. جہاں تک ان کا احتجاج ہے وہ اپنی اپنی پارٹی کی اسٹریٹجی ہے، وہ جس طریقے سے کرتے ہیں، کب کرتے ہیں، کہاں کرتے ہیں، یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے. وہ ابھی آپ کی آمد سے پہلے ایک گفتگو میں یہ بات میرے ذہن میں آئی کہ 2019 میں بھی تو جعلی الیکشنز کا الزام ہی تھا نا جو اس پہ مولانا صاحب نے اسلام آباد کی طرف احتجاج کیا تھا. الزام تو ابھی بھی وہی ہے. دیکھیے، جعلی الیکشن پر آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے 18 کے الیکشن میں بھی سب سے پہلے مولانا صاحب نے جمعیت علماء اسلام نے اپنا موقف دیا، الیکشن کو مسترد کیا، پھر آگے پی ڈی ایم بنی وہ صورتحال آپ کے سامنے. اور 8 فروری 9 فروری میں جو کچھ ہوا سب سے پہلے جمعیت علماء اسلام نے مسترد کیا اور آج بھی ہم مسترد کر رہے ہیں اور آج بھی ہم نئے الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں. اور رد عمل لیکن مختلف ہے. اس وقت 2019 میں ایک لانگ مارچ کے نتیجے میں ایک دھرنا بھی دیا تھا آپ کی جماعت نے اسلام آباد میں، اور پھر اس کے بعد ایک دوسرا لانگ مارچ بھی مولانا فضل الرحمان صاحب اس کا بھی حصہ تھے. اس دفعہ وہ رد عمل تو نہیں ہے. ہاں، یہ بات صحیح ہے. اسٹریٹجی میں اگر آپ کو فرق محسوس کرتے ہیں کہ 2019 میں ہماری اسٹریٹجی کیا تھی اور آج ہماری حکمت عملی کیا ہے، تو یہ اسموتھلی آہستہ آہستہ ہم آگے بڑھیں گے. نتیجہ کیا نکلے گی، ہم نتیجتاً ہماری حکمت عملی میں نرمی بھی ہے اور پھر شدت بھی آ سکتی ہے. تو یہ حالات کو دیکھ کر جے یو اے فیصلہ کرے گی. ٹھیک. تو آپ یہ سمجھتے ہیں، آپ کی جماعت یہ سمجھتی ہے کہ ضرورت نہیں ہے اس وقت اتنے سنگین الزامات نہیں ہیں جتنے 2018 میں تھے اس دفعہ؟ کیوں نہیں ہے؟ کیوں، بالکل ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے احتجاج بالکل رکے ہوئے نہیں ہیں. ابھی بھی 28 نومبر کو سندھ میں جلسہ ہے اور پھر 28 نومبر کو، پھر 8 دسمبر کو پشاور میں ہمارا بہت بڑا جلسہ ہوگا. تو ہم بیٹھے ہوئے نہیں ہیں خاموشی کے ساتھ. ہم جا بجا ملک کے مختلف صوبوں میں میٹر نہیں نہ کرتا میں اب اپنا احتجاج کر رہے ہیں. اب صرف ہم میٹر ہی نہیں کرتا ہے کیا ادھر سندھ میں کہاں میٹر کرے گا احتجاج آپ کا، یا آپ کے پی میں کہیں پہ کر لیں تو؟ نہیں، کیوں، یہ پورا ملک ہے. ہمیں تو صرف کے پی پر تحفظات نہیں ہے، نہ صرف بلوچستان پر تحفظات ہے. ہمیں تو تحفظات ہے الیکشن کمیشن اور پوری الیکشن کے سسٹم پر. اور مداخلت تو صرف کے پی میں نہیں ہوئی ہے نہ بلوچستان میں، مداخلت تو پورے ملک میں ہوئی ہے. ہمیں تو پوری سسٹم پر اعتراض. بالکل ٹھیک ہے. چلیں، تھینک یو ویری مچ حافظ حمداللہ صاحب آپ کے قیمتی وقت کا. شعیب شاہین صاحب، جوڈیشل اگر حکومت کہتی ہے کہ ہم بنا لیتے ہیں اور پھر اس میں الیکشنز کا دیکھ لیتے ہیں کہ معاملہ کیسے آگے کھلتا ہے، مین وائل عمران خان صاحب کی بنی گالہ شفٹ کر دیا جاتا ہے، وہاں پہ نظر بندی، اور پھر آگے کوئی اس طرح کا معاملہ آ جائے کہ نیشنل گورنمنٹ بن جاتی ہے، آپ بھی اس کا پارٹ بنے، اور پھر مل کے کچھ عرصے بعد ہم صاف شفاف الیکشنز کروا لیں گے، تو آپ کے خیال میں تحریک انصاف کو، عمران خان صاحب کو اس طرح کی اگر آفرز ہوں تو وہ قابل قبول ہوں گی ان کے لیے؟
देखिए, पहली बात तो यह है कि हम नज़रबंदी के हक में नहीं हैं। हमारे किसी दोस्त ने अगर ज़ाती हैसियत में कोई बयान दिया है तो हम कंप्लीट एक्विटल चाहते हैं या ज़मानत चाहते हैं। हम कोई नज़रबंदी के हक में नहीं है। दूसरी बात, कमीशन अगर बनाते हैं वाकई सिटिंग जजेस पे, जिस पे सबका एतबार हो, कोई जजेस पे मुश्तमिल हो, बिल्कुल रीज़नेबल बात है मैंडेट की वापसी के लिए। और जो बाकी चीज़ें हैं, बेगुनाह कैदियों की रिहाई होती है और इस मुल्क में निज़ाम इंसाफ की दुरुस्तगी के लिए काम होता है। अगर संजीदगी के साथ ये चीज़ें आती हैं तो हम सोच सकते हैं, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। हमने मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए, लेकिन अभी तक हमें ऐसी कोई चीज़ वाज़े चलें, ये अच्छी बात है। सिग्नल मिडिल ग्राउंड, हम ये समझे मिडिल ग्राउंड कहीं पे हो सकती है। शेड्यूल मेरे पास असल में इस अंकल बिल्कुल लास्ट मिनट ब्रेक पर जाने का मुझे कह रहे हैं। जहांगीर जदून साहब, ब्रीफली आपसे पूछना चाह रहा हूँ, अगर जुडिशल कमीशन टाइप की कोई ऑफर आती है, वो फिर देखते हैं आगे से कमीशन में से आज तक वैसे पाकिस्तान में निकला तो कुछ नहीं है, लेकिन ये जो ट्रिब्यूनल्स हैं उनमें कई दफ़ा बड़ी जानदार किस्म की स्टेटमेंट्स, आज अकील अब्बासी साहब ने एक स्टेटमेंट दी है, उन्होंने कहा ये तो वाज़ेह फ़र्क इसमें 45-47 में नज़र आ रहा है। उसके बावजूद तमाम जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो जिस फोर्स से काम उनको करना चाहिए कानूनी तौर पर, वो तो नहीं हो रहा। आगे आपको क्या लगता है, ख़ास तौर पे अब जो नई फॉर्मेशन है सुप्रीम कोर्ट की, उसके बाद के ट्रिब्यूनल्स कितने फ़ाल होंगे? नहीं, देखें आप, वो जो इलेक्शन एक्ट है उसमें लिखा हुआ है कि जब आप पिटीशन करेंगे इलेक्शन ट्रिब्यूनल तो विद इन 6 मंथ जो है उसे डिसाइड करना है। अभी 8 फरवरी को इलेक्शन हुए, अभी 6 महीने तो गुजर गए, अभी ज़्यादा टाइम गुजर गया है। तो अभी जिस जगह पे भी ट्रिब्यूनल ने थोड़ा सा मेरिट पे काम करने की कोशिश की है तो उनको किसी न किसी तरह से रोक दिया गया है। असल मसला ये है कि वो अब इस सारे ट्रिब्यूनल की वजह भी जो है, एक 26वीं तरमीम बनी, वो मंसूर अली शाह को आने से रोक दिया गया कि कोई ख़तरा पेश हो रहा था कि अगर वो इलेक्शन खोल देते हैं तो इलेक्शन के रिजल्ट इधर उधर हो जाएंगे या कुछ इस तरह की, जो मतलब है वी लॉग्स के लोगों ने किए, यूट्यूबर ने दूसरा, तो एक पैनिक क्रिएट किया है जी, गवर्नमेंट डिस्टेबलाइज हो जाएगी। देखें, ट्रिब्यूनल जो भी फैसला लेते हैं उसकी आगे अपील होती है, फिर अपील करें, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाते थे, टाइम तो लगता है। पहला मरहला ही पूरा हो जाए, बड़ी बात है, बाकी तो आगे वाला प्रोसेस तो साथ है। लेकिन वो आपका जवाब बुनियादी तौर पे यही है कि अगर पहले नहीं अभी तक हुए, 6 महीने का जो स्टिपुलेटेड टाइम है उसमें नहीं हुए तो आगे भी होता, मुश्किल नज़र आ रहा है। थैंक यू वेरी मच। जहांगीर जदून साहब हमारे साथ थे, शुएब शाहीन साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक जी। कुछ फ़लस्तीन के हवाले से बातचीत करेंगे। यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशल कमेटी ने एक रिपोर्ट बनाई है जिसमें ये कहा गया है कि ये जंग नहीं है, यानी कि ये एक होता है कि हमास ने सबसे पहले हमला किया था, फिर उसके बाद एक रिटेलिएट इजराइल ने करना था, हमास के जो ठिकाने हैं उनको निशाना बनाना था, फिर कहा जाता था कि अंडरग्राउंड बंकर्स हैं, सुरंगों का एक सिस्टम है, उसको तबाह करना है। लेकिन इस रिपोर्ट के मुताबिक जो यूएन की स्पेशल कमेटी ने बनाई है, ये कहा गया कि ये बाकायदा सोचा समझा एक जेनोसाइड है, ये एक नस्ल को ख़त्म करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग के साथ ही सब कुछ किया जा रहा है। मतलब उसका ये है कि ये कोई टैक्टिकल वॉर स्ट्राइक्स नहीं है। इजराइल, हम बारहा जिक्र कर चुके हैं, इंटरनेशनल मीडिया में इसका बड़ा ढिंढोरा पीटा जाता है और बल्कि मातम किया जाता है हर जगह पे कि 40-50 हज़ार से ज़्यादा तो बच्चे इस जंग में मारे जा चुके हैं। तो ये रिपोर्ट बताती है कि मारे नहीं जा चुके, बाकायदा टारगेट करके मारे हैं। नस्ल कुशी करना मकसद है इजराइल का, और जानबूझकर के उन इलाकों में उनको वापस ना आने दिया जाए, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है। साथ ही साथ वहां पर ऐसी सूरत हाल क्रिएट की जा रही है कि जिन जगहों से लोग नकल मकानी करके गए हैं वहां पर ना उनको खुराक मिले, ना और किसी किस्म की कोई इमदादी रसद मिले, और उनको वापस ना आने दिया जाए। प्लान यूं नजर आता है कि वहां पर कब्जा करना चाहता है इजराइल, जो कि पहले भी हमें नजर ही आ रहा है इजराइल, लेकिन अब की बार गाजा का जो मेन एरिया है उस पर नजर है इजराइल की। उसके अलावा जनाब ह्यूमन राइट्स वॉच की भी एक रिपोर्ट सामने आ गई है और उसमें भी बड़े डैमिंग इंकशाफात हैं। बल्कि उसमें यह बताया गया कि हमले का जो हमास ने किया था, जिसकी रिटेलिएशन में इजराइल ने ये नस्ल कुशी का पूरा जो प्लान, जिस पर पूरी दुनिया बोल रही है लेकिन इजराइल के कान पर जूं नहीं रेंग रही, उसको 1 साल पहले से पता था। इजराइल न्यू अ ईयर बिफोर ये जो अटैक हमास ने किया, जब उसकी प्लानिंग हो रही थी, इवन 4 घंटे पहले नेतन्याहू को पता था, लेकिन वो होने दिया गया ताकि एक बहाना बने, उसको काउंटर नहीं किया गया और फिर उसके बाद ये नस्ल कशी का जो प्लान है इसको एक्शन में लाना था। अब सवाल यहां पर यह है और बड़ा अहम है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो व्हाइट हाउस में वापसी है, यानी कि दोबारा जो अमरीकी सदर बने हैं, और उनकी जो काउंटर पार्ट थी जो उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ रही थी, कैमला हैरिस, वो तो ओपनली कहती थी कि जो बाइडन की पॉलिसी है, यानी कि इजराइल को सपोर्ट करने वाली, मैं उसके साथ ही हूँ। बट साथ एक हल्का सा सिर्फ ब्रश ऑफ करके कह देती थी कि जंग बंद भी होनी चाहिए फलाना। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रिया अदा किया बाकायदा अपनी इनॉग्रेशन स्पीच में
کہ میں عرب مسلمز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ عرب مسلمز نے ان کو ووٹ دیا اور اس امید پر دیا کہ وہ یہ جو جینوسائیڈ ہے اسرائیل کے فلسطین کے اندر وہ یہ ختم کروائیں گے ڈونلڈ ٹرمپ آگے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا جو سیکرٹری آف اسٹیٹ جنہیں چنا ہے وہ مارکو روبیو ہیں. مارکو روبیو از نون فار ہز پرو زائنزم تھاٹس کہ یعنی کہ وہ صہیونی ریاست کے حق میں ہے, ملٹریلی بھی, پولیٹیکلی بھی اور اکنامکلی بھی, ہر طرح سے وہ ان کے حق میں ہے. تو معاملہ آگے کس کروٹ بیٹھے گا, کیا کوئی امید رکھی جا سکتی ہے باوجود اس کے کہ تمام دنیا اس ظلم پر چیخ رہی ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر راشد جنجوعہ صاحب. تھینک یو ویری مچ بریگیڈیئر صاحب آپ کے وقت کا. کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں جب ڈونلڈ ٹرمپ جب ان کی وہ انوگریشن ہو جائے گی 20 جنوری کو, تو اس کے بعد آپ کنسیڈرنگ کہ جو ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں ان کے نظریات تو بڑے اوپن ہیں اس حوالے سے, اور کیا ڈونلڈ ٹرمپ واقعی کچھ ایسا ہوگا, کوئی سکون ملے گا فلسطینیوں کو, یا اسرائیل شتر بے مہار کوئی روکنے والا نہیں ہوگا اس کو پھر بھی جب ڈونلڈ ٹرمپ آج سنبھال بھی لیں گے اوول آفس کا؟ دیکھیے امریکہ میں بائی پارٹیزن کنسنسس ہے, چاہے وہ ڈیموکریٹس ہوں چاہے وہ ریپبلکنز ہوں, وہ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں جب اسرائیل کی سپورٹ کرنے کی باری ہو. بدقسمتی سے یہ ریالٹی ہے, اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جو وہ اسٹیٹمنٹ ہیں جو اسپیشل اینوائے کی ہیں وچ ٹائم کی, جو لیبنان میں وہ ایک بروکر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سیز فائر, وہ حزب کو بڑے بیک فٹ پہ جا کے وہ ایک واٹر ڈاؤن قسم کا ڈیفینسو ایگریمنٹ ہے, اور وہ اگر ایگریمنٹ حزب اللہ ایکسیپٹ کر لیتی ہے تو پھر وہ اس میں جتنے اس کے نقصانات ہوئے ہیں تو وہ ظاہر ہے اس کی کوئی کمپنسیشن نہیں ہوگی, اور وہ ایک قسم کی اسرائیل کو جو انہوں نے کیا ہے اسیسینیشنز کیے ہیں, ڈوئل یوز ٹیکنالوجی کا استعمال کیا ہے, اس کو ویلیڈیشن مل جائے گی اور ایک اسٹیٹس کو ہو جائے گا, اور وہ چاہتے ہیں کہ حزب اللہ نیوٹرلائز ہو جائے اور پھر وہ حماس پہ اپنی جو توجہ ویسٹ بینک پہ مرکوز رکھتے ہیں. صحیح. ویسٹ بینک کے حالات آپ نے دیکھے ہیں, وہاں پہ کل نیتن یاہو تشریف لے گئے تھے, ساتھ ان کے آرمی چیف تھے اور ڈیفنس منسٹر تھے گیلنٹ, تو ان کا ریکارڈڈ میسج وہاں سے انہوں نے چلایا جس میں انہوں نے کہا کہ جی ہمیں کسی بھی قسم کا ٹروس ایکسیپٹیبل نہیں ہے جب تک کہ ہمیں ہمارے جو ہاسٹیجز نہیں مل جاتے, کیونکہ ان کے لیے تمام مطمع نظر ان کا ہاسٹیجز کا ریٹرن ہے. امن اور ہیومینٹی اور ٹروس وہ ان کی کنسیڈریشن ہی نہیں ہے. آج امریکہ میں آپ نے قرارداد وہ دیکھی ہوگی یونائٹڈ نیشنز سیکورٹی کاؤنسل کی, جی اگر وہ سلام یہ چوتھا ویٹو استعمال کیا ہے امریکہ نے, اور امیڈیٹ کا وہ تھا وہ قرارداد, اس کو بھی انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا. تو وہاں سر یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بعد یہ بدلے گا آپ کے خیال میں؟ جی میرا نہیں خیال کہ یہ بدلے گا جی. اچھا. اور ٹرمپ ہاں البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ بینگ اے میوریک, وہ اینڈ ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے, مگر وہ جہاں تک اس کی کوئی تبدیلی آنے کا چانس ہے وہ تو یوکرین کی حد تک تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید آئے, مگر مشرق وسطیٰ میں اور یہ غزہ میں جو یہ حالات ہیں یہ اس میں کوئی بہتری آنے کے امکان ٹرمپ کے آنے سے نہیں ہوں گے. اور ٹرمپ بھی کرسچین ایونجلزم کو اتنا ہی سپورٹ کرتا ہے جتنا بائیڈن صاحب کر رہے ہیں, اور یہ ایک اسٹیپ آگے ہے ان سے, اور ان کے جو سن ان لا ہے ان کے روابط اسرائیل کے ساتھ وہ آپ کو معلوم ہے جیریڈ کشنر کے, اور یہ 2 اسٹیٹ سلوشن جو ہے وہ بھی انہوں نے کوشش کی مگر وہ اس میں فیل ہو گئے تھے, اور وہ تمام جو اسرائیل کا ایک نظریہ تھا وہ اس کو سونپنا چاہتے تھے, اور وہ اس قسم کی ٹریٹمنٹ کر رہے تھے کہ ایبرام ایکارڈز ہو گئے, اس کے بعد سعودی عربیہ بھی اس فولڈ میں آ جائے. جب سعودی عربیہ واز دا لاسٹ بیسٹین, اگر وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات اور روابط اس کے استوار ہو جاتے اور تو پھر اس کے بعد کوئی اس کی ریکگنیشن بھی ہو جاتی. اور آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو کرسچن ایونجلزم والی کی, ہمارے یہاں پہ زیادہ تر لوگ سمجھتے نہیں, وہ خاص ہی صرف یہودی لابی کہہ کے تو وہ دے برش اٹ انڈر دا کارپٹ. اس پہ میں ڈیٹیل میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں, لیکن اس سے پہلے مجھے آپ کی بات سے جو ابھی تک سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ حزب اللہ اور حماس جس طرح سے انہوں نے جو اسیسینیشنز کی ہیں, جس طرح سے ٹیک ڈاؤن کیا ہے حماس اور حزب اللہ کے لیڈرز کو, اور جس جگہوں پر کیا اور جیسے کیا ہے, وہ مطلب وہ نظر آتا ہے کہ دے آر مائٹی پاورفل. آپ دوسری طرف جو بات کر رہے ہیں کہ لیبنان میں جو کچھ بات چیت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ان دونوں کو نیوٹرلائز کر دے گا اسرائیل؟
जी हाँ, बिल्कुल कर देगा, क्योंकि ये जो लेबनान के साथ बातचीत हो रही है, ये यूएन रेजोल्यूशन 1701 है, जो पुरानी, आपको याद होगा 2006 में भी ये बात थी, और बल्कि उसमें तो वो डिसआर्मामेंट का भी जिक्र था। तो अभी एज अ स्वीटनर हिजबुल्लाह को ये कैरेट डैंगल कर रहे हैं कि ठीक है, हम आपकी डिसआर्मामेंट की तरफ नहीं जाते, मगर आप अपनी सीजफायर कर दें और कार्रवाइयाँ रोक दें। उसका मतलब ये है कि वो की सपोर्ट जो गाजा में है और वेस्ट बैंक में उनकी छोड़ दें। तो अगर वो हो जाए तो फिर तो ये हिजबुल्लाह को किसी और वक्त वो दोबारा एक्टिवेट करके और रीएक्टिवेट कर देंगे अपनी एग्रेशन, और उनको मजीद नुकसान पहुंचाएंगे। तो ये एक सोचे समझे मंसूबे के तहत आगे बढ़ रहे हैं। ये इनका प्लान है कि गाजा को सैनिटाइज किया जाए, गाजा में उनको हमास का कोई कंट्रोल नहीं होगा। ये अभी नेतन्याहू की स्टेटमेंट है रिकॉर्डेड मैसेज में। और का प्लान ये है कि किसी तरीके से इस कदर जुल्म और बर्बरियत का तूफान बपा किया जाए कि फ़लस्तीनी ये यहाँ से बशमूल हमास गाजा से निकलें, मिस्र की तरफ चले जाएं या किसी और तरफ निकलें। ये तो बड़ी एक ब्लीक पिक्चर नज़र आ रही है, सिचुएशन नज़र आ रही है जिस तरह से मामला चल रहे हैं। और आखिरी सिर्फ मेरे पास लास्ट 2 मिनट्स हैं, वो क्रिश्चियन इवेंजलिज्म का आपने जिक्र किया, या उसको क्रिश्चियन ज़ायनिज़्म भी हम कह सकते हैं। तो आपका ये कहना है कि चूंकि बहुत सारे जो मसीही अमेरिका में बसते हैं उनका ये ख़ास ख्याल है कि आर्मगेडन होगी, तो फिर उसके बाद और बहुत सारी प्रोफेसीज पे वो उन्होंने नज़र रखी हुई है। तो जाहिर है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, जो प्रॉपर और ख़ास तौर पर जो साउथ में वहाँ पे वाइट्स हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ हैं। तो इतना प्रेशर होगा उनका डोनाल्ड ट्रंप पे कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ करना भी चाहें तो नहीं कर सकते। हाँ, माशवाए इसके कि जो आपने कहा कि इज़ अ मैवरिक, कुछ भी तवक्को की जा सकती है उनसे, लेकिन ज़्यादा तवक्को नहीं है। जी देखें, अगर जो बाइडेन की स्टेटमेंट सामने है, वो कहता है कि मैं एक ज़ायनिस्ट हूँ, दो कि मैं ज्यू नहीं हूँ। अब इसका क्या मानी है? क्रिश्चियन ज़ायनिज़्म, मतलब कि नजरिए को समझे बगैर उसको अडॉप्ट कर रहा है। और वो इवेंजलिज्म तो ये है ना कि क्रिश्चियन जो हमारा मसीहा है, जो वो उस वक्त आएगा जब ज्यू वहाँ उस मुकद्दस अर्ज़ मुकद्दस में जाके आबाद हो जाएंगे। और उसके बाद एक बड़ी जंग होगी, आर्मगेडन का इंतजार है बाकायदा, बल्कि वो चाहते हैं कि पुश किया जाए, कि वो आ जाए वो मोमेंट जल्द से जल्द। और वही आर्मगेडन से पहले सफाया होगा मुसलमानों का, और उसमें यहूदी आबाद होंगे, और उसमें जी वो ये उनका नजरिया है। और उस नजरिए के पैरोकार ये बाइबल बेल्ट में बहुत हैं, जो वाइट सुप्रीमिस्ट्स हैं, ये सारे उस नजरिए को सब्सक्राइब करते हैं। बिल्कुल। और एआई एक्ट पे इनका बहुत कंट्रोल है। और साथ उसके एनएस के साथ जब इनका ये नजरियाती मुताबिकत हो जाती है, तो उसके बाद तो फिर उनकी पैसे की कुव्वत बहुत बोलती है। यू कैन स्पेंड $1 बिलियन। मैं ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपका, लेकिन चूंकि किल्लत थी तो इस वजह से थैंक यू वेरी मच, इस टॉपिक को यहीं पर रोकना पड़ा। आई एम श्योर कि आपको एक पिक्चर मिल गई होगी फ़लस्तीन के हवाले से मामला आगे क्या बन सकते हैं, और इट्स नॉट अ वेरी होपफुल पिक्चर। बहरहाल अल्लाह ताला खैर करे और खुदा उनका हामी और मददगार हो, जिनका दुनिया में इस वक्त कोई मददगार नहीं है। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।